बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। प्रोग्राम में हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, खावर घुमन साहब और हसन अय्यूब खान साहब। अब एक वजाहत जो आई है उसका सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे। वजाहत कहें, तरमीमी वजाहत कहें, और वो वजाहत जो कि 8 दिन बाद आई उसको हम क्या कहें। मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उनकी जानिब से स्टेटमेंट आया था और उसके ऊपर आपने देखा कि एक तूफ़ान सा बरपा हुआ। उसको अब हम क्या कहें कि क्या वो तूफ़ान चाय की प्याली में था या उसकी कोई टाइम ड्यूरेशन थी कि जिसके बाद उसने ख़त्म हो जाना था। अब मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं कि निज़ाम तो गिर चुका मगर निज़ाम की हुकूमत कायम रहेगी, और वो ये फरमाते हैं कि ये मामला अभी का नहीं, इस हुकूमत की बात नहीं, मैं अपनी हुकूमत को कैसे चार्जशीट कर सकता हूँ, ये तो मामलात हैं 80 साल के जिनको हल होना है। और हुकूमत का तो कसूर नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो 18 घंटे काम करते हैं, फायर फाइटिंग करते हैं, लेकिन निज़ाम के मसाइल होंगे तो वो कैसे काम करेंगे। तो निज़ाम की ख़राबी पर तो कायम है मोहसिन नकवी साहब, लेकिन कहते हैं कि मैं ख़ुद को या अपनी हुकूमत को कैसे चार्जशीट कर सकता हूँ। तो क्या फरमाया उन्होंने, सुनाए ज़रा। मैं बिल्कुल आज भी कायम हूँ। निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का कहा, और मैं आज भी समझता हूँ कि ये 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है। बिकॉज अदरवाइज अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मैंने गवर्नमेंट को बिल्कुल चार्जशीट नहीं किया, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा, मैं अपने आप को बिल्कुल चार्जशीट नहीं करूँगा। बात ये है कि अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर है जो 14-16 घंटे काम करते हैं और ये बेहतर हो जाए चीज़ें, तो 1000 गुना बेहतर रिजल्ट आएगा। इन हालात में इस बाड़े जिस मर्जी निज़ाम को हम कहते हैं उसमें भी उन्होंने FDR के अंदर रेवेन्यू की तरह बढ़ा दिया, आपने वॉर जीत ली, डिप्लोमेटिकली आप किधर से किधर चले गए, इतनी सारी रिफॉर्म्स हो गई हैं। और मैं आज भी समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज़्यादा इस मुल्क को तेज़ी से आगे ले जाते। इसके साथ साथ हुकूमत से मुताल्लिक वज़ीर दाखिला साहब से जब सवाल पूछा गया उन्होंने क्या फरमाया वो भी सुने। हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ये जो मर्जी कर लें, बयान में से जो मर्जी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला 5 साल वज़ीर आज़म अपना टाइम पूरा करें। जनाब चौधरी साहब, अब अपने नाजरीन के लिए कि निज़ाम गिर चुका, हुकूमत कायम रहेगी, वज़ीर आज़म 5 साल मुकम्मल करेंगे, यानी कि शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म 5 साल मुकम्मल करेंगे, फायर फाइटिंग जारी रखेंगे, हुकूमत का कसूर नहीं, ये आंगन ही टेढ़ा है, और अगर ऐसा ना होता तो नताइज 1000 गुना बेहतर होते। तो ये 8वें दिन जो वजाहत जारी की है चौधरी साहब, मोहसिन नकवी साहब ने, इसको आप क्या नाम देंगे? पहले तो उनका जो पहला बयान है और ये बयान जो है उसको मिला के पढ़े। अच्छा। और उसमें बताएं कि उसमें से इन्होंने कहाँ डिपार्चर, उस बयान में भी उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म जो है 14 से 16 घंटे काम करते हैं, ठीक है, और वो उनको कोई ख़तरा नहीं है, मोरलेस। वो तो सिस्टम का उन्होंने रोना रोया था। अच्छा, वो बयान है। ही हैज़ नॉट टेकन ए वर्ड आउट ऑफ हिज स्टेटमेंट, जो एक भी उन्होंने तब्दीली नहीं की अपने बयान में, जो पहले कह चुके हैं वहीं के वहीं खड़े हैं। तो सिस्टम और हुकूमत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अगर उनके बयान से आप मतलब ये अब निकाले आप निकाल लें जो मतलब है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस पर? मेरा ख्याल है कि वो जो उन्होंने कहना था कह चुके हैं। अच्छा, अब जो शायर होता है वो एक शेर कह देता है, बाकी उसकी तशरीह बड़ी होती है ना, शेर तो मुख्तसर होता है। तो आप क्या तशरीह निकाल रहे हैं इसमें? अभी जो नज़र आ रहा है वो ये है कि वो मोहसिन नकवी साहब जो लोगों को टाइम फ्रेम दे रहे हैं ना प्राइवेटली, कि भाई ये हो के रहेगा सारा कुछ, ये सूबे ये दूसरा चौथा, बट इट विल टेक लिटिल टाइम। ये जो उनके मिलने जुलने वालों से बातें कर रहे हैं। ऑलराइट, खावर गुमन साहब, आप इसको किस तरीके से, इसका क्रक्स क्या निकालेंगे? शायर क्या कहना चाह रहा है, तशरीह क्या है? मैंने एक से ज़्यादा दफ़ा इस बयान को सुनने की कोशिश की है और समझने की कोशिश किया है कि क्या कोई फ़र्क है जो पहली स्टेटमेंट मोहसिन नकवी साहब ने दी है और उसके ऊपर जो कल रात को ये बात हुई है। देखिए, पहले बयान में उन्होंने कभी नहीं कहा था कि ये मौजूदा हुकूमत जारी है और मौजूदा जो असम्बलियाँ हैं वो अपना वक्त नहीं पूरा करेंगी, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। नंबर 1, जिसकी उन्होंने पूछा कि ये चलें सवाल कर लिया हसन रज़ा हमारे फॉर्मर कोलीग हैं जी दुनिया न्यूज़ में, तो वो उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने तो ऐसी बात ही नहीं की थी, मौजूदा हुकूमत अपने 5 साल पूरा करेगी। और एक कॉमन सेंस है, अगर इफ़ आई एम पार्ट ऑफ ए सिटिंग गवर्नमेंट और मैं अगर मिनिस्टर हूँ एक काबीना का,
और आर्टिकल 90 और 91 बड़े वाजे हैं कि उस काबीना का जो कैप्टन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत वाजे एक फैसला है कि अगर एक भी मिनिस्टर फेल होता है तो वो पूरी काबीना फेल होती है। अगर एक भी मिनिस्टर कोई बात करता है तो वो उस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते वो उसी ज़िम्मे में आती है कि वो सब की बात है। यहाँ पे उन्होंने जो अपनी राय का इजहार किया था वो ये था कि मौजूदा निज़ाम जो है अच्छा वो बैठ चुका हुआ है, कोलैप्स कर चुका हुआ है। इस निज़ाम को जितना घसीटेंगे, इस निज़ाम को जितना मर्जी चलाएंगे, उनकी स्टेटमेंट ये थी कि 10 साल 15 साल 20 साल बाद दोबारा हम यहाँ पे इकट्ठे होंगे और हम यही रोना रो रहे होंगे कि मुल्क आगे नहीं बढ़ा, मुल्क की इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ी, मुल्क के अंदर महंगाई होगी, मुल्क के अंदर गुर्बत जो हो गई, ये सारी चीज़ें उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन की थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो असल इशू ये है कि इस बयान को लेके जो मतलब जिसके ऊपर एक हो रहा है ना कि कुछ हमारे दोस्त अहबाब जो हैं, आप अंदाज़ा करें इशफाक कि एक मिनिस्टर का ये बयान कि हुकूमत काबीना 5 साल पूरे करेगी, वो आज की बड़ी स्टोरी है। वो बड़ी स्टोरी क्यों है भला? अगर मैं आपसे पूछूं, वो बड़ी इसलिए है सती साहब कि वो बयान मोहसिन नकवी साहब ने दिया था। इसलिए जब उन्होंने कहा था कि सिस्टम बैठ गया है तो अगले दिन सारे अखबारात के अंदर सबसे बड़ी स्टोरी थी और उस दिन सारे प्रोग्राम्स के अंदर वही बात हो रही थी। और कल मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की है कि ये हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पूरे 5 साल करेंगे, तो वो भी आज सारे अखबारात की फ्रंट पे स्टोरी है, बड़ी स्टोरी है। उसकी वजह मोहसिन नकवी साहब का ये बयान है। और उसके बाद जो आगे मामला है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने वाज़े तौर पर एक्सप्लेन कर दिया है कि उसके ऊपर आएंगे आगे, ये सिस्टम में तब्दील होना जी, है। जी, जी। 5 महीने 6 महीने जो भी सिस्टम बात करना। जनाब हसन अयूब साहब, आपने जो पहले गुफ्तगू की थी उनके इस बयान से मुताल्लिक वो ज़रा सुनवा देते हैं अपने नाजरीन को, फिर आपसे मैं सवाल कर लेता हूँ कि आपका मौक़िफ़ उनके इस बयान के बाद क्या है कि डिड ही चेंज हिज स्टेटमेंट और ही स्टैंड्स बाय इट? जी दिखाइए जरा। मैं देखूंगा किस दिन मोहसिन नकवी साहब ये काकरोच वाली बात और सिस्टम के बैठने की बात और ये लैपटॉप और स्टाइपेंड देने की बात दोबारा करते हैं। आई वेट फॉर दैट। काकरोच वाली बात की है नकवी साहब ने या दूसरी बातें की हैं, ये बातें मैं भी इंतजार करूंगा, आप भी इंतजार करें, मोहसिन साहब नकवी साहब वो रिपीट करें। जी हसन अयूब साहब, असल में बात ये है कि खावर घुमन साहब ने ना, जिस दिन ये हमारा मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट आया उस दिन भी हमने प्रोग्राम किया था, लेकिन उस दिन ज़रा उनका रवैया और था। नेक्स्ट डे बड़े खुश थे जी, नेक्स्ट डे ज़रा टाइम मिल चुका था उनको, ज़रा उन्होंने गौर से सुना और फिर उन्होंने इस बात को इस तरीके से, यानी वो तस्वर किया कि जैसे मौजूदा हुकूमत को उन्होंने चार्जशीट कर दिया। बात यह है कि उन्होंने यही कहा था कि 80 साल से, उन्होंने कहा कि 80 साल से ये निज़ाम बैठा हुआ है जिसे मौजूदा हुकूमत का उन्होंने समझ बैठे। अभी भी ये कह रहे हैं मौजूदा निज़ाम बैठा हुआ है, ये नहीं कह रहे कि राइज निज़ाम 80 साल से। अब इनके अल्फाज देखें, 80 साल से राइज निज़ाम और मौजूदा निज़ाम में बड़ा फ़र्क है। अब ये बात, ये बड़ा बारीक फ़र्क है। ये 80 साल की जिक्र नहीं करते, ये मौजूदा की बात करते हैं। अभी सुन लेंगे, पहले इन्होंने क्या गुफ्तगू की है। तो मोहसिन नकवी साहब के बारे में मैंने ये कहा था कि वो दोबारा बात करें। सुना दें जरा। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे, इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। भले सिस्टम की बात करें और जिस सिस्टम में आज हम रह रहे हैं, ज़ाहिर है इसमें सबका भी शामिल होगा, लेकिन आज जिस सिस्टम में रह रहे हैं, अभी जो आपने जो उनका लेटेस्ट बयान है उसमें वो 80 साल के सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन खावर साहब ने मौजूदा की बात की है। मैं जो बात कह रहा हूं वो मौजूदा की बात करिए। दोनों में फर्क क्या है? बड़ा फर्क यह है कि वो कहते हैं कि 80 साल से राइज निजाम या 70 साल से राइज निजाम और मौजूदा निजाम में फर्क है। वो सारी का सारा जो बोझ है ना वो मौजूदा निजाम पर डालते हैं और तारीफी करते हैं इमरान खान की हुकूमत की। मैं ये बात कर रहा हूं, इसमें फर्क ये है, इसमें बारीक वारदात ये है। लेकिन वो जो 80 साल के निजाम की, जी जी, बात सुन लो, पेशेंस रख लें। अब खावर घुमन साहब जनाब खुशियां मना रहे थे, वज़ीर दाखिला ने कह दिया, चार्जशीट कर दिया, फला कर दिया। मैं यही बात कह रहा था, मैं कहता जी कि वो किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, वो उनका कैप्टन ऑफ शिप है, वो उनका बॉस है। कल उन्होंने ये भी बात बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेरी जो वजारत है
اس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا سکتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں, مجھ سے وضاحت یا ایکسپلینیشن سے پرائم منسٹر مانگ سکتا ہے. وہ اس کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنا کیپٹن مان رہے ہیں. تو بات ختم ہوگی نا کہ جناب نظام لپیٹا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ میں نے یہی کہا تھا کہ شہباز حکومت 5 سال اپنی مدت پوری کرے گی. اسی بیان کو انہوں نے ریپیٹ کیا ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کی بھی جو بات ہے وہ حرف آخر نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا لوگوں کے درمیان دنوں کو عدل بدل کرنا اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ایک ہی ذات ہے جس کے پاس بادشاہی ہے جو قادر المطلق ہے. ہر انسان حقیر ہے, ہر انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں یہ بڑی بات کر دوں کہ جی میں نے اصل میں یہ پروجیکشن دی تھی تو وہ بات درست ثابت ہو گئی ہے. وہ ہو بھی سکتی ہے اگر حالات ویسے کنٹینیو کرے. میری اسیسمنٹ درست بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج کے حالات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ نظام جو موجودہ جو فرسودہ 80 سال سے جو رائج نظام ہے, اس کے اندر اگر کسی نے بیسٹ پرفارم کیا تو وہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں. اور یہی محسن نقوی صاحب نے دوبارہ دوہرا دی ہے. اور وہ محسن نقوی صاحب کے باس ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں تو جس قسم کی چارج شیٹ یہ پیش کرتے ہیں گھمن صاحب روزانہ پرائم منسٹر سے متعلق, تو میں کہتا ہوں استعفیٰ مانگ لو. مطالبہ کریں گے گھمن صاحب کے استعفے کا. اب ذرا یہ سنائیں, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, آپ کو سسٹم کی سمجھ نہیں ہے. 80 سال کا سسٹم ایک الگ بات ہے اور موجودہ سسٹم ایک الگ چیز ہے. ابھی حسن ایوب ہمیں ڈانٹ کے نہ سمجھاتے, ہمیں پلے ہی نہیں پڑنی تھی. انہوں نے بات کیا, مجھے بس صرف 2 منٹ, تھینک یو. 2 منٹ 1 منٹ. دیکھیں ہم کیا بات کر رہے ہیں. جب آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے, چند مہینے پہلے, وہ وڑائی صاحب نے ایک کالم لکھا تھا. ہمارے محترم جو ہیں سہیل وڑائی صاحب پرانے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بات کی تھی کہ جولائی کے اندر یہ معاملہ. اچھا میں سمجھا حسن سے متعلق. نہیں حسن کے متعلق انہوں نے علیحدہ کالم لکھا تھا. سو انہوں نے کہا تھا کہ جولائی کے اندر یہ سارا معاملہ شروع ہو جائیں گے. تو ہم بینگ جو مبصر ہیں, مطلب ہمیں اس میں اسلام دین اور اس چیز کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہم یہاں بیٹھ کے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ سسٹم یہ چلے گا نہیں چلے گا. ایک رائے کا اظہار ہے کہ جی سسٹم یہ 5 سال پورا کرے گا, اور ایک دوسری رائے کا اظہار ہے. میں نے جب بات کی تھی کہ یہ 5 سال موجودہ حکومت پورے نہیں کرے گی, تو میں نے اس کا جو تاریخی حوالہ دیا تھا کہ پچھلے 25 سال کے دوران, اب یہ 27 سال ہو گئے ہیں 2000 سے آنورڈ, یہ ہم نے نہیں دیکھا. جتنی بھی اسمبلیاں ہوئی ہیں, اسمبلیوں نے وقت پورا کیا, پرائم منسٹر چینج ہو گئے ہیں. تو میں ابھی بھی اپنی رائے کے اوپر قائم ہوں. اسمبلیاں شاید 5 سال کریں, لیکن موجودہ مجھے پرائم منسٹر 5 سال پورے ان کی اپنی. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیتے مختصراً. جی کہ 80 سالہ جو سسٹم ہے اور موجودہ رائج جو سسٹم ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں یہ چیز اشفاق ہمیں پتہ کس نے بتائی تھی؟ ہمارے قائد جو 81 سے اقتدار کے اندر موجود ہیں, تاحیات قائد محترم نواز شریف صاحب. اور ان کی دین آنورڈ ساری ایکسپیرینس لاٹ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس تجربہ ہے, ہمارے پاس ایکسپیرینسڈ ہے, ہمارے پاس ہر دوائی وہ موجود ہے جو پاکستان کو اس ٹائم جتنی بیماریاں ہیں, خواجہ صاحب اگر وہ پتہ نہیں ہو تو چلا سکیں, اینٹی بایوٹکس ہیں, اینٹی بایوٹکس ہیں, ہر چیز وہ ہے. اب موجودہ حکومت یا موجودہ نظام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, نقوی صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا, انہوں نے کہا جی کوئی چیز جو بھی سسٹم ہے نہیں چل رہا. میں نے یہ کہا, جو میں آج بھی اس کے اوپر قائم ہوں, تو بھائی اس سسٹم جو 4 سال سے یا 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, اس کو جو چلانے والے سسٹم ناکام ہے اور جو یہاں پہ بیٹھے چلانے والے وہ کامیاب ہے. میرا کوشچن یہی ہے. سو میں سر وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں اب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر سسٹم نے تبدیل ہونا ہے تو محترم چودھری غلام حسین صاحب, ظاہر ہے 50 سال ایکسپیرینس ہے, کہ موجودہ سسٹم کے اندر اب نیا سسٹم لانا ہے آپ نے, اس کے اندر گاڑی وہی ڈرائیور آپ نے چینج کر دینا ہے, یا ڈرائیور تو وہی رہے گا نا. تو یہی لوگ ہیں نا ہمارے پاس. میرا سوال سر میں آپ ہی کے اوپر آ رہا ہوں سر, میں وہی جاننا چاہتا ہوں. آپ چپ کر دیں. کریں. اشفاق اسحاق ستی صاحب مجھے یہ پہلے پوائنٹ آؤٹ کر کے دیں کہ محسن نقوی صاحب کا جو پہلا بیان ہے اور کل کا بیان ہے اس میں کیا فرق ہے؟ صحیح, یہی تو فرق جاننے کی ہم کوشش تو آپ ابھی تک فرق نہیں مجھے بتائیں نا, مجھے یو لیٹ می نو. ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں, میرا تو ان کے بیانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. ایک فرق یہ پتہ چلا ہے کہ وہ 80 سال کا رائج نظام کی بات کر رہے تھے, موجودہ نظام کی بات شاید وہ پریسائزلی نہیں کر رہے تھے. یہی لگا ہے فرق مجھے تو ابھی تک. میں آپ سے جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں چھوڑیں نا, آپ میرے سوال کا جواب دیں. مجھے یہ بتائیں
کہ اگر ایک نظام کی خرابی کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اندر اف آئی ریممبر کریکٹلی انہوں نے کہا کہ نظام انصاف میں مسئلہ ہے, لوگوں کو 8-8 گھنٹے سفر کر کے ایک جگہ سے پہنچنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں لیپ ٹاپ اور اسٹائپنڈ سے ان کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں, لوگ جو ہیں وہ میرٹ پہ نوکریاں مانگتے ہیں. یہ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا. اب یہ مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر ہم جا کے کہہ دیں کہ یہ تبصرہ جو کر رہے تھے وہ نظام پہ کر رہے تھے, اس نظام کے تحت کون امپاورڈ ہے کہ وہ لوگوں کے یہ مسائل حل کر سکے, ان کی نوکریوں کے مسائل سے لے کے میرٹ کے مسائل سے لے کے ان کے باقی چیزیں جو ان کو ڈیلیورنس کس کا کام ہے, گورننس کس کے پاس ہے, what was he talking about? That meant one thing کہ وہ جو collapse of system بات کر رہے ہیں ان کے failure on all accounts and failure of each one of the characters, period. This is my assessment, not Khabar government. ٹھیک, اب ذرا یہ سنوائیے گا پہلی چیز کہ یہ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کا سنوا دیں کہ اس کے اندر جو نظام کے ساتھ جو چیزیں تھیں وہ نظام کو جوڑا گیا کس چیز سے, گڈ گورننس سے. گڈ گورننس کس کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. پہلے ذرا سنائیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا. How to get that good governance? That is for the politicians and the political parties to decide. If you ask us, yes, there has to be serious discussion because یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو that means کہ good governance کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. I think 1972 کا سینسس تھا, کچھ 6.5 یا 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان کی, اس وقت 4 صوبے تھے. آج ہم 25 کے اوپر ہیں. آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں. تو we have to see کہ is it serving good governance? But that debate has to be essentially done by the politicians, by those in power, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. We also, as part of the people of Pakistan, all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. خوبصورتی یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ نکال لیتے ہیں. They will find a way out. We need to trust our political parties. We need to trust our political system. We need to trust our constitution. And we will inshallah find a way. Because a need is there. اب وہ need کو جو ہے سامنے لایا گیا, اس کا ایکسپریشن کیا گیا. رائے لے لیں لوگوں کی, عوام جو سی ہے وہ بتا دے گی وہ کیا چاہتی ہے. اچھا ایک تو یہ, پھر احسن اقبال صاحب نے کیا فرمایا تھا وہ بھی ذرا سنوا دیں. یہ کہنا کہ پاکستان میں خدا نہ خواستہ سسٹم کولیپس ہے وہ درست نہیں ہے. یہ سسٹم کئی جگہ کام کر بھی رہا ہے اور کئی جگہ انہی وجوہات کی بنا پہ کام نہیں کر رہا. یقیناً پاکستان کا نظام اصلاح مانگتا ہے. ہم کولیپس کا نہیں بلکہ ریفارمز کا کیس ہے. پاکستان کا سسٹم ریفارمز کا تقاضا کرتا ہے. اور پھر خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹائم فریم بھی اس کے اندر تذکرہ کیا, وہ کیا فرمایا وہ بھی ذرا سنیں. یہ ممکنات میں یہ چیزیں ہائیبرڈ سسٹم کے ذریعے آئیں گی. یہ ہائیبرڈ سسٹم کی سکسیس, the greatest success جو ہوگی یہ ہوگی کہ اس ملک میں ایک روبسٹ سسٹم لوکل گورنمنٹ کا ہو. صوبے جو ہیں زیادہ ہوں, 15 ہوں, 12 ہوں, 20 ہوں, جتنے بھی ہوں, یہ ایکسرسائز امیڈیٹلی شروع ہو جانی چاہیے. اور یہ 4-5 مہینے کے اندر یہ ایکسرسائز جو ہے نا یہ ختم ہو جانی چاہیے. پھر یہ ایک نیا نظام آئے گا جس کے اندر لوکل گورنمنٹ بھی اپنا ایک ویٹ رکھے گی, پروونشل گورنمنٹ وہ بھی اپنا ویٹ رکھیں گے اور ایڈمنسٹریٹولی. اچھا حسن, اس میں 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ گڈ گورننس اور گورننس کی بات ہو رہی ہے, دوسرا یہ ہے کہ ریسیٹ کی, اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں مختلف یونٹس کی اور یونٹس بنانے کا بھی تذکرہ اس لیے ہے کہ تاکہ عوام کو ان کی دہلیز تک وہ تمام چیزیں میسر آ سکیں جو نہیں آ رہی. یعنی کہ 3 چیزوں کا تذکرہ ہے. اور خواجہ آصف صاحب نے اپنی جو گفتگو ہے اس کے اندر ایک ٹائم فریم بھی دیا ہے. اس میں یہ بات سیکنڈ کرتی ہے خاور گمن صاحب کی وہ بات کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ دا بال ہیز بین رولڈ, یعنی کہ ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اب ظاہر ہے اس میں بیانات آئیں گے, چیزیں کور ہوں گی, لیکن مدعا وہی رہے گا کہ چیزیں ابھی محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد شروع ہوا ہے. بھائی نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی یا نئے صوبوں کی بات تو پچھلے 12-15 سال سے ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے. یعنی جو پچھلی 27ویں آئینی ترمیم کے دوران بھی یہ موقف تھا ایم کیو ایم کا, یہ بھی ایم کیو ایم نے یہ بات کی تھی 27ویں آئینی ترمیم کے موقع کے اوپر, جب ان کے ساتھ ان کو ریٹن گارنٹی دی گئی تھی کہ چلیں ہم لوکل باڈیز کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دیں گے. یہ بات تو ہوئی تھی نا, اس بات پر ان کو منایا گیا تھا, ان کے آپس میں مذاکرات ہوئے تھے. تو یہ محسن نقوی کا برین چائلڈ تھوڑی ہے,
یہ تو ایک ڈیمانڈ ہے پاکستان کے مختلف کونوں میں سے. یعنی بہاولپور والے تو بہاولپور صوبے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں نا جی, ایک عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے پوری سائڈ پر لینڈ سلائڈ وکٹری لیتے آئے تھے نا, تو بہاولپور میں آ کر پیپلز پارٹی کو شکست ہو گئی تھی, کیونکہ وہاں پر بہاولپور کا الگ صوبہ یا ایک ریاست بنانے کے حوالے سے بات چل رہی تھی اس زمانے میں. یہ کنفرم کریں گے چودھری غلام حسین صاحب. تو یہ ڈیمانڈ تو ایک عرصے سے موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ اب محسن نقوی صاحب نے جو حالات کی بہتری کی طرف نشاندہی کی کہ وہ چیز کہ ہماری گورننس کو امپروو کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. ڈی جی آئی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ نئے صوبے بنائیں, انہوں نے کہا کہ گورننس کا ماڈل امپروو کریں کیونکہ عوام کو ضرورت ہے, انہوں نے اشارہ کیا ڈیلیور کریں. 1970s کا اشارہ دیا, اس وقت آبادی کتنی تھی اور اس وقت کتنے صوبے لیکن تھے. ان کی بات کو حرف آخر نہیں ہے بھائی, وہ کہہ رہے ہیں بنیادی بات وہ یہ ہے کہ بہتر مشورہ اگر کوئی دے رہا ہے, ان کی بنیادی ڈیمانڈ یہ ہے جو وہ بینگ پاکستانی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں عام آدمی کی زندگی میں بہتری لائی جائے. وہ کس طریقے سے لائی جائے یہ پولیٹیشین سے ڈیسائیڈ کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق, اور وہ سسٹم کو درست کر کے ہو سکتا ہے. وہ ٹرسٹ کریں کہ یہ پولیٹیشینز کیونکہ ضرورت ہے اس حوالے سے جو پریویس گورنمنٹ سے موجودہ حکومت ہے, یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر رستہ تلاش کریں اور ایک وے فارورڈ نکالیں اور گڈ گورننس کو انشور کریں. دیکھیں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم عوام کی بہتری نہیں چاہتے. ایک پارٹی بتا دیں جو یہ کہے کہ جی ہم گڈ گورننس کے لیے ایک اچھا میکنزم یا ایک سسٹم جو ہے وہ اس کے لیے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ضروری ہیں یا نہیں. اس کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے جی, ول کی بات ہے کہ کیا چیز جس کے اوپر کنسنسس آ سکتا ہے. میں خالی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح مختلف آراء موجود ہے پولیٹیشنز کی, جب تک یہ بیٹھیں گے نہیں, بیٹھ کر ایک دوسرے کو قائل نہیں کریں گے تب تک وے فارورڈ نہیں نکل سکتا. اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں سندھ کی تقسیم نہیں چاہیے, ایک منٹ کے لیے سب سے بڑا آبسٹیکل اس ٹائم نہ مسلم لیگ نواز ہے, نہ جمعیت علماء اسلام ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ایشو صرف اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور وہاں کی قوم پرست جماعتیں ہیں سندھ کی, وہ کہتے ہیں جی کہ سندھ کی تقسیم نہیں چاہیے. ایم کو ایم کہتی ہے کہ ہمیں چاہیے. وہ تو 140 کے تحت کہتے ہیں نا کہ وفاق کے حوالے اس حوالے سے کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا. چلے جی, بریک کا وقت آ چکا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ درستی کی بات کوئی بھی کرے, محسن نقوی صاحب کریں, ڈی جی آئی ایس پی آر کریں, لیکن سننا ضروری ہے تاکہ اس میں پاکستان اور پاکستان کے عوام کا فائدہ ہے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اچھا جی, رانا ثناء اللہ صاحب اس سارے معاملے پر اور نون لیگ کے چند رہنماؤں میں سے تھے جن کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آیا اور جن کی جانب سے مختلف موقف دیا گیا. اب وہ کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے. اس نظام میں, اس سسٹم میں, یہ پارلیمانی جمہوری نظام ہے, 1973 کا آئین ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. میری نظر میں اگر اس میں کوئی کمی ہے تو وہ کمی ہم میں ہے کہ ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. ہم اگر اس کے اوپر عمل کریں تو یہ آج بھی ڈیلیور کر سکتا ہے, یہ کل بھی کر سکتا تھا اور آنے والے کل بھی کرے گا. پچھلے 60 سالوں میں انتہائی نامساعد حالات اور واقعات کے باوجود جو ہے وہ اس ملک کو سنبھالے ہوئے ہے. اگر ڈیلیور نہیں ہو سکا, جو کہ یقیناً نہیں ہو سکا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا. عام آدمی کو اس کے اوپر اس کے مسائل کے حل کے لیے چھوٹے یونٹ بنائیں, صوبے بنائیں, امپاورڈ بلدیاتی نظام بنائیں. اس سے کوئی انکار نہیں ہے, اس کو سبھی کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, لیکن بھی ہوگا تو اسی آئین کے تحت, اسی سسٹم میں, اس سے باہر کیسے ہوگا؟ خاور صاحب, جو سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بات اس کی کہ نظام ناکام ہو چکا, سسٹم ڈھہ گیا. یہ بات کر رہے ہیں ریفارمز کی اور ساتھ ہی کیپیسٹی بیان کر رہے ہیں کہ کوئی چیز کیوں نہیں ہو پا رہی, ہماری نیت تو ہے. یہ بات کرتی ہے کیپیسٹی کی. انتظامی یونٹ سے متعلق بھی انہوں نے بات کی. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ موجودہ حالات میں اور جو سارا سسٹم ہے جس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کل بھی یہ بحث چھڑی تھی, تو یہ کس حد تک ممکن نظر آتا ہے یہ ہو پانا جو ٹائم فریم خواجہ آصف صاحب نے دیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے, اور جو ٹیکنیکلٹیز یا جو آئینی بحث ہے یا جو آئینی معاملات ہیں اس کو لے کے ان کے تحت اس کا ہونا؟ ایک تو نقوی صاحب نے 8 دنوں کے دوران دوبارہ اپنے بیان کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال دی, تو ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی بڑے لیڈر کی طرف سے جو پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں,
ताहियात कायद भी हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, मरियम साहिबा भी हैं, इसहाक डार साहब भी हैं, हमजा शहबाज साहब भी हैं, किसी ने इतनी हिम्मत नहीं पकड़ी कि वो मीडिया के ऊपर आते या कोई प्रेस स्टेटमेंट इशू कर देते कि मोहसिन नकवी साहब के इस बयान को लेके हम ये समझते हैं इसमें ये ठीक है, ये गलत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हवाले से उसकी पार्टी पॉलिसी ये है। कहा जा रहा है कि अभी कोई मीटिंग होनी है ओवर द वीकेंड, शायद उसके ऊपर पार्टी पॉलिसी सामने आ जाएगी। अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान के बयानात की तरफ जाएं जो कि सेकंड और थर्ड ईयर लीडरान हैं, वो भी तो ज़ाहिर है लीडरशिप की हिमा पे ही बात कर रहे हैं ना। अब उसमें इशफाक ये है कि ख्वाजा आसिफ का बयान दें तो वो मशरक़ी की तरफ उन्होंने मुंह किया हुआ है। अगर मैं अभी कुल्ली तौर पर एतबार करूँ राना सलालो साहब के बयान के ऊपर, वो कह रहे हैं सिस्टम के अंदर तो खराबी है ही कोई नहीं है, ये खराबी तो हमारे ऊपर है जिन्होंने अमल दरामद करना था। मतलब ये है कि 2022 से ऑनवर्ड क्या मेरे पिंड दा भाबाला या चौधरी साहब दे पिंड दा को हजरत अली बैठा हुआ है वो जड़ा सिस्टम चला रहा है? सिस्टम कौन चला रहा है? सिस्टम यही लोग चला रहे हैं ना, मैं और आप तो नहीं चला रहे, हसन अयूब साहब तो नहीं चला रहे। हसन अयूब साहब कह रहे हैं चलाने वालों में खराबी नहीं है, सिस्टम में खराबी है। कुछ तो एक्सेस इनकी है, ये कहीं कहीं पे इन्फ्लुएंस भी शायद पॉलिसी मेकिंग कर सके तो कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन मसला ये है कि ये जो सिस्टम तो यही लोग चला रहे हैं ना, तो उसके ऊपर जब बात करते हैं तो फिर हमें बताया जाता है कि नहीं ये खराबी जो है 80 साल से है, 100 साल से है। और भैया आजकल की जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, वहाँ पे 4 साढ़े 4 साल के बाद, अमेरिका के अंदर 4 साल के बाद पार्टीज का एहतसाब होता है इलेक्शन के जरिए, अवाम विल ऑफ द पीपल, जिस तरह DSPR साहब ने बात की। और पाकिस्तान के अंदर 5 साल के बाद होती है जो एहतसाब होता है थ्रू इलेक्शंस। अभी चले ये मौजूदा एहतसाब तो वहाँ होता है ना कि सरबराह हुकूमत भी चेंज होता है, पार्टी लीडर भी। 3 साल यहाँ पे चले, मौजूदा हुकूमत को 3 साल होने के हैं, 2022 का नहीं मानते कि हम इक़्तिदार के अंदर हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब भी वही हैं, मोरलेस काबीना भी वही है, वही हुकूमत चला रहे हैं। तो मेरा और आपका एज ऑफ नाउ जो सवाल बनता है, जो राना सराज साहब बात कर रहे हैं या मोरलेस मोहसिन नकवी साहब भी यही बात कर रहे हैं कि भैया नहीं कम चल दिया पे, अमल दरामद नहीं हो रहा है, सिस्टम के अंदर खराबी है, लोग ऊपर बैठे हैं उनकी वजह से खराबी है। भाई ये ठीक किसने करना है? जो आप बात कर रहे हैं ये हु विल बेल द कैट, किसी को तो कुछ करना है। अगर सिस्टम को आपने ठीक करना है, और DGSPR साहब ने भी कहा कि भाई गवर्नेंस सर्व नहीं कर रही, इफ देयर हैज टू बी रीसेट तो इट शुड बी, ठीक है। पार्लियामान के अंदर विल ऑफ द पीपल, साबका जमातें, मौजूदा जमातें मिल बैठ के करें, लेकिन इसको आगे चलना है। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम सारे एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम नहीं चल रहा। वो सिस्टम के अंदर वो कह रहे हैं कि गाड़ी नहीं चल रही, या गाड़ी के अंदर जो पुर्जा है वो नहीं चल रहा, या ड्राइवर नहीं ठीक चला रहा, लेकिन नहीं चल रहा। उसको बगैर तब्दील किए अगर आप आगे चल सकते हैं तो मुझे बता दें। अच्छा चौधरी साहब, अब ये जरा मुझे समझाइए, एक तो चीज़ ये है कि विल ऑफ द पीपल, दूसरी चीज़ ये है कि सिस्टम रिसेट की जो बात हो रही है उसके अंदर कहा जा रहा है कि ना सिर्फ अभी की बल्कि पुरानी जो दीगर सियासी जमातें जो इक़्तिदार में रहीं वो भी अपना हिस्सा पे करें। अब ये जो यूनिट्स के हवाले से बात हो रही है, अगर इसके ऊपर बात करें तो इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, भले वो सूबे बनाने के हवाले से हो या फिर वो डिवीजन्स को ख़ुद मुख्तार करने के हवाले से हो कि जो मुतासरा सूबा है यानी कि जिसकी बाउंड्रीज़ नए सिरे से चेंज होंगी। आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल 239(4) है। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जी पहले उस सूबे में से 2/3 मेजॉरिटी से काम होगा, फिर उसके बाद सेंटर से मतलब नेशनल असम्बली से 2/3 मेजॉरिटी से, फिर उसके बाद सेनेट से 2/3 मेजॉरिटी से, और उसके बाद फिर सदर साहब को जाएगा कि जी वो अपनी इसके ऊपर राय दे के इसको करें। डू यू थिंक कि ये आसान प्रोसेस है? कोई चीज़ आसान मुश्किल तो रह ही नहीं गई जो कुछ आप कर रहे हैं। इतनी अमेंडमेंट्स हो गई, इतना स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गई हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकेगा? मोहतरम हसन अयूब साहब का मौक़िफ़ ये है कि सिस्टम भी तब्दील हो सकता है, सूबे भी बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते, वो लोकल गवर्नमेंट का भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद जो मौजूदा प्लेयर्स हैं ऑन नेशनल सीन वो कायम रहेंगे। और इसके अंदर जो बाकी जमातों से और अपोजिशन और बाकी तमाम जमातों से मुशावरत की जो बात हो रही है उसके ऊपर आपकी राय क्या है? नहीं, वो सारे करेंगे मुशावरत। और वो इसके जो कल फवाद चौधरी साहब ने बात की थी ना, वो बड़ा अच्छा नुक्ता था कि उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि सारी जमातों के ऊपर एक नेशनल गवर्नमेंट बनाए। बेशक शहबाज शरीफ साहब भी रहे प्राइम मिनिस्टर, सबको ऑन बोर्ड लें, सबको इस सारे जो चेंज का हिस्सा बनाएं। और ये एक बात गौर से हम जिसको भूल जाते हैं, मोहसिन नकवी साहब ने भी बात की, सारी सियासी जमातें, सारी सियासी कुव्वतें, और DGSP साहब ने कहा कि जो गवर्नमेंट
political parties which has been power in the previous years and which are the right now, they all have to be part of this entire نہیں process. لیکن فواد چودھری صاحب کی ڈیفینیشن کے مطابق تو پارٹی صرف ایک شخصیت پر مبنی ہے اور باقی عوام ہے. نہیں پارٹی کیا ہوتا ہے, مطلب پارٹی کا فیصلہ تو وہی ہے نا, پارٹی جب فیصلہ ہو جائے گا, جب نہیں لیٹس اسیوم کہ ہم نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو تحریک انصاف کو بھی شامل ہونا چاہیے. فواد چودھری صاحب کسی اور کو لیڈر مانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ان کے مطابق جو پارٹی ہے وہ ایک شخصیت پر مبنی ہے اور وہ شخصیت جیل میں ہے. جب وہ جو بھی سامنے پارٹی صاحب انہوں نے کیا بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہی ایک مدعا ہے جس کو لے کے ہم نے جا کے جیل میں خان صاحب کو بتانا ہے کہ دس از دا وے فارورڈ. تو اگر اندر سے میسج آ جائے گا پارٹی لیڈر ہے نا, تو کیا مطلب نواز شریف کی مرضی, نواز صاحب کی مرضی کے بغیر پارٹی کو قومی حکومت بن سکتی ہے, یا بلاول صاحب یا آصف علی زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر بن سکتا ہے؟ اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے جو آئیڈیا دے رہے ہیں فواد چودھری صاحب, یا پی ٹی آئی کے اندر سے فیصلہ آ گیا نا کہ جی گنڈا پور صاحب سی ایم نہیں رہیں گے, اب آفریدی صاحب سی ایم بن جائیں گے, بن گئے. جب اندر سے فیصلہ آ جائے گا تو یہ جو پروسیس ہے, یہ جو نیشنل کنسنسس کے لیے پروسیس کا اگر پارٹی نے حصہ بنا ہے, اندر سے وہ دے دیں گے, وہ بات یہ ہے کہ یہ ہر بات میں ایک کنوکٹ کو امپورٹنس دیتے ہیں خاور گھمن صاحب, کیونکہ ماضی میں انہوں نے ہماری عادتیں خراب کی. دل میں ایک بات ہے کہ وہ اب اس کو سزا ہوئی بھی ہے. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ان فیلڈ فیصلہ ہے. پہلے تو ریویو فائل کریں, تو پھر اس کو ختم کروائیں, پھر تو اس کو مشاورت میں شامل کیا جا سکتا ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر تو سپریم کورٹ توہین ہے. یہ ایک کانوینٹ کو یہ دبئی چلے گئے تھے, رادر لندن چلے گئے تھے لانے کے لیے, اسی جہاز میں بیٹھ کے آئے تھے, تو اس نے ہم پوچھ لیتے کہ سر میں اس جہاز میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ آپ کانوینٹ ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اب ہمیں یہ نیا سبق سنا رہے ہیں. سزا یافتہ مجرم ہے, اور ایک کیس میں نہیں, ملٹیپل کیسز میں. اچھا ملٹیپل کیسز میں سزا ہو چکی ہے. آپ آنکھ مار لیں, میں نے دیکھ لیا. حسن صاحب کی مجبوری ہے, آپ کی آنکھ میں نے مارتا ہوا میں دیکھ لیا, وہ نظر آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں تمہارا نام لینے کی اجازت چھن گئی جب سے کوئی بھی لفظ کہتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. تو سابقہ لیڈر کے لیے اڈیالہ کا چانسلر ہے, وہ اپنی مدت پوری کرے گا. اب اس مدت کو یہ کم کرنے کے لیے جناب خاور گھمن صاحب کبھی کیا بات کرتے ہیں. میں کوئی بات نہیں کر رہا, میں تو جو انہوں نے ایک ڈے لائٹ رابری کی ہے, قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے, انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے, اور عدالتی فیصلہ انہیں کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا مرتکب قرار دیتا ہے. انہوں نے چیلنج کیا, ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کو چیلنج کیا ہوا ہے, اور جو چیلنج کیا ہوا ہے, جس کیس پر چیلنج کیا ہے اس میں 3 مرتبہ ان کے وکیل کو بلا چکی ہیں. آج تو ان کی قید تنہائی سے متعلق بڑے جناب گلا بلا کر سلمان صفدر صاحب جو ہے وہ دلائل دے رہے تھے, لیکن 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 3 پچھلی سماعتوں پہ غیر حاضر ہیں. کبھی ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, کبھی ان کو جناب کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اصل میں کیونکہ وہ کیس ڈیفینڈیبل نہیں ہے, وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہوئی بھی ہے. نہیں, وہ حتمیت وہ جو ہے نا وہ تک پہنچے گا یہ کیس, اور وہ کنوکٹ رہیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ میری پریڈکشن ہے. اب بات یہ ہے کہ کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ, کہ یہ چاہتے ہیں خاور گھمن صاحب کھینچ تان کرنا عمران احمد نیازی کو, جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں, ان کو یعنی ملکی مشاورتی عمل کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے, تو ان کے لیے ایسا نہیں ہے. میں نے یہ بات کی, جو آپ چاہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جائے ان سے ملاقات کی جائے, کیونکہ ہم نے پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. ان کی بات کر رہا ہوں میں اپنی بات کر ہی نہیں رہا. بڑھ چڑھ کے بات تو ہی کرتے ہیں نا, جناب پچھلے دور میں ترقی تھی, موجودہ حکومت کا کام ہو گئی ہے, یہ باتیں آپ کرتی ہے. اور کبھی پرائم منسٹر سے میں تبھی کہتا ہوں استعفیٰ مانگیں. آپ کو یاد آتا ہے عمران خان کا دور 2016-17-18 میں جو آج کیفیت وہ اڈیالہ جیل میں کیا مقید قیدی کی ہے, تو وہی حالات کسی اور کے 16-17 میں کیا تھا جی, 16-17-18 میں کیا تھا, کیا یہ الیکشن ہوئے ہیں, کون تھا اڈیالہ کے اندر؟ نہیں, اڈیالہ میں نہیں تھے, لیکن ایسی کچھ ایک پریڈکشن میں آج کر رہا ہوں اس چینل کے اوپر اور اس پروگرام کے توسط سے, کہ جب اڈیالہ کا چانسلر باہر آئے گا, اپنے گھر جا کے بیٹھے گا, سب سے پہلے اس کے پاس ایک شخص ہوگا, اس کا نام ہوگا حسن ایوب, اور آپ یاد رکھیے گا محترم اشفاق حسین آپ سے پہلے اور چودھری غلام صاحب, آپ کو گیٹ پہ روکا جائے گا اور آپ تعارف کروائیں گے. ہم اے آر وے کے چینل وہ سے آئے ہیں, رپورٹرز پروگرام کا حصہ ہیں. انہوں نے کہا جی رپورٹرز جو پروگرام کے جو روح ہیں, جو چہرہ مورا ہے, وہ حسن ایوب صاحب ہیں, وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں.
تو تسی انج کرو، تسی واپس کوئی ماضی کا تجربہ ہے اور سر میں نے دیکھا ہوا اپنی آنکھوں سے، گناہگار آنکھوں سے میں نے دیکھا ہوا ہے. میں 2006 سے آنورڈ میں نے یہ سارا بنی گالا کے اندر منزل انہیں ملی جو نہیں کمال کرتے ہیں. اور انہوں نے جا کے وہاں پر بات پتہ ہے کیا کرنی ہے؟ ایک ایک نہیں 3-3 4-4 گاڑیوں کا قافلہ جایا کرتا تھا اور یہ اوپر جاتے تھے. آپ کو کیا بتاؤں میں. انہوں نے بس جا کے ایک ہی بات کرنی ہے، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. بس سر کیا ٹیک اے بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. تو 5 سال پورے ہونے کی نوید تو سامنے آ گئی. 8ویں دن یہ پتہ چل گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنی مدت پوری کریں گے. لیکن دوسری جانب ایک آواز جو ہمارے کانوں میں گونج رہی تھی وہ تھی ٹک ٹاک، یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے جو آزاد کشمیر الیکشنز کے پس منظر میں یا وہاں پر جو کچھ ہوا اس پر نون لیگ کی وفاقی حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے جو ایک الٹیمیٹم دیا گیا تھا. اب اس کا کیا ہوگا؟ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ نظام میں رہ کر کیا نظام کی حکومت کا ساتھ دے گی پیپلز پارٹی؟ اس پر ندیم افضل چند صاحب نے کچھ روشنی ڈالی ایک پروگرام میں، دکھاتے ہیں آپ کو. آپ کے پاس اس بات کا اختیار فیصلہ ہے کہ آپ ان سے علیحدہ ہو کے بیٹھ جائیں، اپوزیشن میں آ جائیں. میرے خیال ہے پیپل پارٹی کے پاس ہے، اب ہے، پہلے نہیں تھا، اب ہے. جب ان کے کیبنٹ خود کہے گی کہ ہم کولیپس ہو گئے ہیں، ہمارا سسٹم کولیپس ہو گیا ہے، تو پاکستان کا تو ہر شہر ہی کہے گا کہ آپ کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. بلاول صاحب نے لاجک کے ساتھ کہا ہے کشمیر میں دھاندلی ہو یا آپ کے وزراء کا سسٹم کا کولیپس کرنا ماننا ہو. اب موریلٹی کے اوپر حکومتیں اگر قائم رہتی ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ پھر تو گل ود نہیں، گل بھگ گئی. حسن ایوب صاحب یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ اب اس بیان کو ہم کیا سمجھیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. میرے خیال سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کچھ ڈائریکشنز دی ہیں اور انہوں نے کچھ کہا ہوگا کہ جناب یہ ٹک ٹاک والی باتیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں. کامن فرنٹ نے بھی ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ نے ایک ساتھ اکٹھے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالنا ہے اور مل کر آگے بڑھنا ہے. تو میرے خیال سے اسی تناظر کے اندر ندیم افضل چند صاحب نے بھی اب حالات کو کسی طریقے سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے. اور ایک جانب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گل بد گئی اور دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس اختیار آ گیا ہے کہ حکومت سے الگ بیٹھ جائیں. دیکھو وہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا بات سے نکلنے کا، ورنہ ابھی تک قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں یا سینٹ سیکریٹریٹ میں ان کی جانب سے اب آ چکی ہوتی کیا نام ہے درخواستیں، اپلیکیشنز آ چکی ہوتی ہیں کہ بھئی ہمیں حزب اختلاف کی نشستیں دی جائیں. دیکھیں قومی اسمبلی کے اندر تو حکومت کے پاس عددی اکثریت ہے، لیکن سینٹ آف پاکستان کے پاس تو اگر آج حکومت سائیڈ پر ہو جائے، پیپلز پارٹی سائیڈ پر ہو جائے تو میرے خیال سے اکثریت کی جگہ منورٹی میں آ جائے گی حکومت. سینٹ کے اندر تو ان کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی جانی ہے. لیکن کیونکہ کامن فرنٹ ہیں، کیونکہ اس وقت دونوں جماعتوں کا اکٹھا رہنا ملکی مفاد کے اندر ہے، ملک میں سیاسی استحکام کے لیے، ملکی مفاد کے لیے ان کا اکٹھا رہنا ناگزیر ہے. سو لہٰذا پیپلز پارٹی حزب اختلاف کے بینچز پر نہیں جا رہی. اب جو اتنی اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی ہے اس سے واپسی کی آہستہ آہستہ ہوتی ہے. یعنی وفاق کی سطح پر آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ پاکستان جو ہے نا، شکر ہے اسی بات پہ پہلے چوہدری صاحب پہ آ جاؤں. میں پہلے یہ آپ نمٹانا چاہ رہے ہیں، پہلے نمٹانا چاہ رہے اسی طرح چلے نا، آہستہ آہستہ چلے، کوئی مسئلہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ جب آپ اتنے زیادہ آپ نے بیانات دے دیے اور اس لیول پہ جا کے، اور کسی عام شخصیت نے بیانات نہیں دیے تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیان دیے تھے، لہٰذا وہ جو تھا نا جس سے وہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی جی وتھ پہ گئی ہے درمیان. کیوں صاحب اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ خلیج. ایک آپ نے اس میں شعر بھی سنایا تھا. اچھا سو وہ اب یہ معاملہ جو ہے اب آہستہ آہستہ اس نے بڑھنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی پرنسپل پوزیشن پہلے دن سے یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کے ساتھ ان کو جو ساتھ دے رہے ہیں وہ صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ سسٹم یہ چلے، یہ سسٹم ہے یہ اس کو آگے چلتے رہنا چاہیے. اور ہم اس حکومت کے کسی فیصلے کو اون نہیں کریں گے. اور اگر میں بات یہ دوبارہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، اگر تو حکومت کامیاب ہو جاتی، اگر آج میں اور آپ بات کر رہے ہوتے تو دیکھیں جی حکومت نے پیٹرول پرائسز جو ہے 2022 کی سطح کے اوپر لے گئے. اس وقت دیکھیں جی ملک کے اندر اکانومی کس طرح گرو کر رہی ہے. حسن ایوب صاحب کا جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے جس کو قریب سے یہ دیکھتے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ گروتھ ہو رہی ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری آگے بڑھ رہی ہے اور سارا اس ٹائم ریل پھیل ہو گئی ہے. تو پھر انہوں نے پیپلز پارٹی نے اون کرنا تھا. پیپلز پارٹی کو سمجھ آ رہی ہے کہ اے حکومت ہے اب یہ دانے کوئی نہیں کہ گھر چ کی کہتے ہیں جدے کر دانے نہیں ہوتے، وہ پڑولے جو دانے شانے مک گئے نے. اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے اوپر کرٹیسزم بڑھنا ہے
اور اس لیے اب ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا, وہ علیحدہ ہو جائیں, علیحدہ بینچز پہ بیٹھ جائیں, بس معاملات آگے بڑھیں. آپ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ تو سسٹم کا حصہ ہیں اور گورنمنٹ کو ہر حالت میں قائم رکھنا چاہتے ہیں, تو ایک وہ ایشو آیا ہوا ہے ججز کی اپائنٹمنٹ, تو آج تک فائل پر سائن کیوں ہوئے؟ قائم رکھنا اور ہر ایشو کے اوپر جہاں پر ان کا اپنی ریزرویشن ہے وہ اعتراض کرنا, وہ تو ان کا رائٹ ہے نا. حکومت میں ہوتے ہوئے کوئی پیپلز پارٹی جو ہے ضم تو نہیں ہوگی مسلم لیگ نواز کے اندر, ان کی اپنی اوپینین ہے اپنے ایشوز کے اوپر, وہ اپنا موقف لیتے ہیں. چوہدری صاحب اب ذرا اس پہ آ جائیں کہ یہ وہ کہتے ہیں ٹرک کی بتی, کیا کہیں اس کو. میں اب سہیل آفریدی صاحب کے پی کا ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ایک نئی تاریخ دی ہے اور 27 ستمبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا ہے. تو ذرا تاریخ پہ تاریخ یہ ہو رہا ہے, تو کیا فرمایا ذرا سہیل آفریدی نے, جلدی سے دکھائیے گا پلیز. جتنی بھی ہمارے آئینی قانونی جمہوری راستے تھے وہ ہم نے اپنا لیے, لیکن ہمیں انصاف نہیں مل رہا, ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. تو کون سا راستہ بچتا ہے, کون سا راستہ بچتا ہے, کون سا راستہ بچتا ہے؟ ڈی چوک یا آئیڈیالوجی. 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے. پہلا مطالبہ کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے تمام کیسز انصاف کے ساتھ سنے جائیں. دوسرا مطالبہ کہ عمران خان صاحب پر جو پابندیاں لگی ہے, چاہے وہ ملاقاتوں پر ہے, چاہے ان کے ذاتی ڈاکٹرز پر ہے, چاہے وہ ان کی وکلاء پر ہے, ان کی فیملی, ان کی ملاقاتیں کھولی جائے جلد از جلد. 27 ستمبر بھولنا نہیں. 20 ستمبر تک پاکستان آ جاؤ, کیونکہ 27 ستمبر کو کچھ ہونے والا ہے. تو اس پر علیمہ خان صاحبہ کا کیا موقف ہے وہ بھی ذرا سنیے. 27 ستمبر کی ڈیٹ دی گئی, اس پر کیا کہیں گے؟ عمران خان کو انتظار سے بات ہے ہمیں تو اس کو بھی سمجھ آئی. آپ سے میڈم کوئی مشاورت نہیں کی گئی تھی اس حوالے سے؟ نہیں ڈسکس کرتے ہیں. چوہدری صاحب کیا کر رہے ہیں سہیل آفریدی, یہ ایک کے بعد تاریخ, پھر اگلی تاریخ, پھر اگلی تو تاریخ. آپ نے کل ان کا اتنی پورے ملک میں جو طول و عرض میں انہوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں, جلوس جلسے کیے ہیں, تو ان کو اگنور کر سکتے ہیں آپ. پارٹی واز ویری مچ دیئر, ویری ایکٹیو. اور یہ دیکھیں نا, ابھی پہلا ایک ڈپارچر ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے شفا انٹرنیشنل میں ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, تو وہ پہلی ڈپارچر یہ ہوا ہے کہ وہاں لے کے گئے دانت کے علاج کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کچھ فرق تو کہیں پڑا ہے نا. آنکھ کا تو ابھی تک نہیں ہوا تھا. کیوں جی, یہ ہے خبر ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ میرے نالج میں نہیں ہے خبر ایسی. وہ تو علیمہ خان کا بیان چل رہا تھا. اچھا چلیں, وہ ہو گیا ہوگا. لیکن مجھے خاور صاحب آپ ہی ذرا سمجھا دیں کہ یہ سہیل خان آفریدی صاحب یہ کوئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں یا کوئی میتھڈ کے ساتھ چل رہے ہیں گزشتہ کافی عرصے سے جو تحریکیں چلا رہے ہیں؟ اپیرنٹلی یہ ٹرک کی بتی کے علاوہ کوئی چیز بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جس طرح وہ آپ نے بیان سنایا نا علیمہ خان صاحبہ کا, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سامنے سمجھ نہیں آئی, ہمیں سمجھ نہیں آئی کس کو انتظار کروا, مطلب 27 سپٹمبر تک کیوں ڈیٹ دی گئی ہے. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سیاسی اسیسمنٹ ہی کی جا سکتی ہے کہ دیر از سم تھنگ. اگر کچھ چیزیں ہیں, فرض کریں اجزائی صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے, میں حکومت سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں, ایک تو 3-4 جو ڈیمانڈز کی ہیں حکومت کے لیے وہ پورا کرنا میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر حسن ایوب صاحب چاہیں گے. وہ یہ ہے کہ ان کا علاج ہو جائے, باقی یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر ان کا جو ٹرائل ہو جائے, سارا کچھ. تو وہ انہوں نے کیا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا ہم حکومت کو ہٹانے آئے ہیں, ہم کچھ ہوگا, کچھ بھی ہو جائے, اس طرح کی بات کر رہے ہیں. جی حسن صاحب, دیکھیں یہ جو بات ہے کہ عامر ڈوگر صاحب کی اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی اسپیکر چیمبر میں ملاقات ہوئی ہے میرے خیال سے آج, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مذاکرات کے لیے بیٹھیں, سجیدہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ مذاکرات ہو جائیں تو بہتر ہے. سہیل آفریدی نے موب جسٹس کے ذریعے عمران خان کی رہائی کے لیے تو نہیں آ رہے نا, وہ نہ ہی وہ رہائی ہو سکتی ہے. رہائی کا تو ماورائے عدالت صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ صدر مملکت سے یعنی معافی کی جو ہے نا رحم کی اپیل کریں, معافی مانگیں, درخواست کریں کہ جی معاف کر دیا جائے, جرم ہوا ہے لیکن ہمیں معافی دی جائے. تو صدر آپ کو پتہ ہے بڑے دل کے مالک ہیں, وہ معافی دے دیں تو الگ بات ہے. اس کے علاوہ ماورائے عدالت کوئی طریقہ کار نہیں ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. کارپیٹ تو ریڈ کارپیٹ نہیں لے کے جانا کسی جگہ تے جڑا تو اس پہ نہ لے کے کیس ہو. نہیں, وہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے نا وہ اب مشکلات بہت بڑھ چکی ہیں نا. ایک مقدمہ ہے نہیں, 2 مقدمات ہیں. ویسے ادھر فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, یا بھی یہاں پہ سپریم کورٹ تک نہیں بات. 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے نا اس میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے انٹل کہ انلیس پریزیڈنشل پارڈن ہو. چلیں جی, ٹائم از اپ. پروگرام اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.